अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल। मुंतहा चौहान नावल एंड राइट्स मुकम्मल नावल इब्तिदाई इश्क। मुझे जानती हो, उसकी करीब आते पूछ रहा था। जी, आप मेरे होने वाले दुल्हा हैं। नाना अब्बू ने आपको मेरे लिए चुना है। वो भी तड़की ब तड़की जवाब देती तरह के बोली। अच्छा, अगर इतना जानती हो तो ये भी जानती होगी कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हाशिर ने अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले मुतमईन अंदाज में कहा, हाँ जानती हूँ ये भी, पर इससे फ़र्क क्या पड़ता है। पसंद तो कोई भी आ सकता है। मुझे भी पसंद था एक लड़का जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी। वो बहुत इनोसेंट था। सब बच्चे उसे तंग किया करते थे, पर मुझे उसकी मासूमियत बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब मैट्रिक में आई तो एक टीचर आए थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनकी इंग्लिश उफ क्या बताऊँ, मैं तो बस फ्लैट हो गई। शट अप यू, आशिर ने माथे पे बड़ डाले उससे कहा। तो वो मुंह बनाते चुप हो गई। अब खुद बात शुरू की है आपने, मैं तो बस जवाब दे रही हूँ। अगर किसी पड़ोसी का बिल्ली का बच्चा पसंद आ जाए तो कौन सी किताब में लिखा है कि उससे शादी कर लो। कितना बोलती हो तुम, थकती नहीं। उसकी बातों से इज्जत चाहते बोला, बातें करने से कौन थकता है। और आप सड़ियल मुँह बना से थकते हैं क्या। वो भी दो बदो बोली, मिस किस्सा मुश्ताक प्लीज़ लीव। आशिर उससे अब बात करके पछता रहा था। अभी वो मज़ीद जवाब देती कि दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। किस्वा ने उसे सर से पैर तक तनकीदी निगाह से देखा। उस लड़की की ड्रेसिंग किस्वा को कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। उसका रेड और ऑरेंज कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाय हाशिर, कैसे हो। वो लड़की आते ही हाशिर के गले से लगती मोहब्बत से बोली, आई एम फाइन ही, तुम कैसी हो। हाशिर के चेहरे के जाविये यकदम बदले थे, जिसे किस्वा ने बहुत अच्छे से नोट किया था। यू नो, हमेशा की तरह खूबसूरत। वो इतरा के बोली, कहाँ से। किस्वा की अचानक ज़बान फिसली तो हाशिर और हीर ने उसकी जानिब भयों चुकाते हुए देखा। वो इश्शी, हीर ने हाशिर से किस्वा के बारे में पूछा। मेरी फ़र्स्ट कज़न, पुप्पो की बेटी। हाशिर ने तारीफ़ करवाया, लेकिन अपनी मंगेतर कह के तारुफ नहीं करवाया। इस बात को किस्वा ने बहुत ज़्यादा महसूस किया। ओहो, अब की बार हीर ने उसे सर से पैर तक देखते मुंह फेरा। हाशिर प्लीज़ चलो ना, आज हम डिनर बाहर करेंगे। हीर ने हाशिर की किलाई थामे कहा। किस्वा तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ देगा। हाशिर ने अपने मोबाइल और वॉलेट उठाते बिना किस्वा को देख के कहा, ड्राइवर क्यों, मुझे गाड़ी चलानी आती है और मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। मैं किसी की मोहताज तो नहीं। किस्वा ने अपनी छोटी सी पेशानी में बड़ डाले कहा, और ड्राइवर मिस किस्वा लीव। हीर ने हकारा से उससे कहा, जी जा रही हूँ, लेकिन एक बात करनी थी आपसे। खैर, उसके करीब आते सीने पे बाजू बांधते बोली। हीर, अपना नाम गुस्से से लेती हीर ने उसे बावर करवाया। वटेवर, उसी के अंदाज में किस्वा ने जवाब दिया। ये जो रेड और ऑरेंज कलर का ड्रेस कम्बिनेशन किया है ना, इट्स यक यार। ड्रेस जो मर्जी पहनो, कलर कम्बिनेशन तो अच्छा सा कर लो। गोला गंडा सी लग रही हो। अपनी बात मुकम्मल करती किस्वा हंस दी। व्हाट व्हाट इज़ गोला गंडा। हीर ने पहले गुस्से से किस्वा को फिर हाशिर को देखा, जो सर पकड़े खड़ा किस्वा को घूर रहा था। हाय, तुम्हें नहीं पता गोला गंडा, जो बचपन में। किस्वा जाओ। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले हाशिर ने बाहर का रास्ता दिखाया। ओके बाय। वो मुस्कुराती हुई पलट गई। बाहर आने तक वो काफ़ी संजीदा हो गई थी। गाड़ी में बैठे मोबाइल निकालते फ़राह को कॉल मिलाई। किधर हो, छूटते ही पूछा। यहीं हूँ, क्या बात है, सब खैरियत है। फ़राह ने उससे फिक्रमंदी से पूछा। थोड़ी देर में एक होटल की लोकेशन भेज रही हूँ, फ़ौरन वहाँ पहुँचो। किस्वा ने उजलत में कहा। किस्वा, मेरे साथ खुरम भी है, उसे भी साथ ले आऊँ। हाँ हाँ, महल्ले से 3-4 भूखे तिलंगे पकड़ लाओ, सबको होटल में खाना खिला दूंगी। मेरे नाना जान ने पूरा होटल बुक करवाया है ना। किस्वा तंजन बोली। अच्छा, गुस्सा तो ना करो। फ़राह मुँह बनाकर बोली। अच्छा, आ रही हूँ। फ़राह ने फ़ोन कॉल कट कर दी। हीर ज़ेर लब दोहराती वो गुस्से से गाड़ी स्टार्ट कर गई और पार्किंग से बाहर निकलती दूसरी जानिब ले जाके खड़ी कर दी। वो मेरा मंगेतर है और उससे मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, और आज तक मैंने हाशिर को नहीं छुआ, तो उसकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे हाशिर को हाथ भी लगाने की। किस्वा को रह रह कर इस हीर पर गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि हीर को जान से मार डाले। आशिर की गाड़ी गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। किस्वा ने गाड़ी स्टार्ट करते उनका पीछे लगाया। अब वो फासला रखते उनका पीछा कर रही थी। एक बहुत बड़े ही रेस्टोरेंट पे गाड़ी पार्किंग पे खड़ी करके वो अंदर बढ़ गई। किस्वा ने अपनी दोस्त फरहा को लोकेशन सेंड की और ख़ुद काफ़ी देर बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। नज़र सब जानिब दौड़ाई तो दूर एक तरफ टेबल पर वो दोनों दिखाई दिए। किस्वा के दिमाग से धुआं निकलने लगा। उनसे 2 टेबल दूर छोड़ के वो भी पीट करते वहाँ बैठी, जहाँ से आवाज़ें क्लियर सुनाई दे सके। आशिर, तुम्हारी ये कज़न बहुत मुँहफट नहीं। हीर ने मेन्यू से ऑर्डर देते अपनी राय का इजहार किया। हाशिर ने कोई तबसरा नहीं किया, मोबाइल पे कुछ काम कर रहा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ रिश्ता कब ला रहे हो।
وہ ڈھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی، بس یار یہ دادا جان نے جو نئی چھیڑ دی ہے نا، اس سے جان خلاصی ہو تو اس سے اگلے دن ہی رشتہ آ جائے گا۔ حاشر نے محبت سے کہا، کون سی چھیڑ نکال دی تمہارے دادا نے؟ ہیر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کہ ایک ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہی حل۔ ڈونٹ وری، حاشر نے اسے ٹالا۔ حاشر تمہارے دادا جان کہیں اور شادی کا تو نہیں سوچ رہے؟ ہیر کے دماغ میں آئی بات پہ حاشر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہیر، وہ جس سے مرضی کہیں، جو مرضی بولے، میرے لیے تم سب سے اہم ہو، شادی بھی تم سے ہی کروں گا۔ حاشر نے اسے یقین دلایا تو وہ مسکرا دی، جبکہ دوسری طرف کسوہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے چھیڑ کہہ رہا ہے، مجھ سے رشتہ جوڑنے کے بعد کسی اور کے انتظار سونپ رہا ہے۔ یہ شخص کیا ہوا جو اتنی عجلت میں بلوایا؟ فرح اس کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگی۔ ہاں کھانا کھانا تھا اچھا سا، اس لیے بلوایا، چلو آرڈر کرو۔ کسوہ نے سرسری انداز اپناتے مینیو کارڈ اٹھایا۔ خیر ہے نا کس خوشی میں؟ فرح نے قریب ہوتے حیرت سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے یار، آرڈر کرو، میں بھی آتی ہوں۔ کسوہ اپنی جگہ سے اٹھتی جان بوجھ کی دوسری جانب بڑھی کہ اسے حاشر اور ہیر نے دیکھ لیا۔ یہ وہی ہے نا تمہاری کزن؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ حاشر نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا جو واپس آ رہی تھی۔ ان کے پاس سے گزرتے ان کو دیکھ کر اندیکھا کر گئی۔ حاشر کا دماغ پل میں گھوما، اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے یقیناً ڈیٹ پہ آئی ہوگی۔ ہیر کی بات سنتا ہوا لب بھینچتے پلٹ کے اسے دیکھنے لگا، جو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی اب کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ نگاہ واپس پلٹ لی۔ دوست ہے اس کی، اس کے ساتھ ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں کہ لڑکوں سے دوستیاں پالے۔ اس کے بعد بھی ہیر کے چہرے کا رنگ اہانت کی وجہ سے سرخ ہوا۔ اسے لگا جیسے حاشر اسے سنا رہا ہو۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں، ہر ایک کے لائف میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اب جیسے تم خود کو لے لو، تمہاری لائف میں ہوں، اور اس طرح تمہاری کزن کی لائف میں بھی کوئی لڑکا جان سے نہ مار دو اسے۔ اچانک سے حاشر کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ہیر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے اس لڑکی سے خطرے کا سگنل آتا محسوس ہوا۔ کچھ تو پتہ چلے، آخر انکار کی وجہ کیا ہے؟ جنید کاظمی نے کسوہ سے پوچھا تو وہ منہ بنا کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نانا جان وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، پلیز جہاں وہ چاہتے ہیں ان کی شادی وہیں کر دیں۔ کسوہ نے برا سا منہ بناتے کہا، پسند کوئی بہت بڑی بات نہیں، پسند پل میں بدل سکتی ہے، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ نہ حاشر انکار کر سکتا ہے نہ تم۔ وہ قطعی انداز میں بولے، لیکن نانا جان، لیکن کچھ نہیں، اب کچھ نہ سنوں میں، کل ہی نکاح رکھا ہے، جتنی جلدی ہو اس فرض سے سبق دوش ہو جاؤں گا۔ نانا جان کیا بول رہے ہیں؟ وہ تو رشتہ نہیں قبول کریں گے، آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ کسوہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں جانوں وہ جانے، تم چپ رہو اس معاملے میں۔ جنید صاحب نے اسے ڈپٹا تو وہ منہ بنا گئی۔ جنید صاحب کی 2 ہی اولادیں تھیں، روہیل کاظمی اور عروسہ کاظمی۔ عروسہ کی شادی ان کے دوست کے بیٹے سے ہوئی۔ کسوہ جب چھوٹی تھی تب سے اپنے نانا کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اس کے نانا بھی اس پہ جان چھڑکتے تھے۔ روہیل کاظمی کو اللہ نے 2 اولادیں سے نوازا، حاشر روہیل، بہروز روہیل۔ روہیل صاحب کی 10 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ حاشر اور بہروز کو ان کی مما ایشما نے ان کے دادا جان کے پاس چھوڑ کر خود دوسری شادی کر کے وہ چلی گئی، جو ان کی پہلی محبت تھا۔ جنید کاظمی نے ان کی دوسری شادی میں صرف ایک شرط رکھی کہ وہ حاشر اور بہروز سے اپنا ہر تعلق ختم کریں گی، اور وہ کر گئی۔ حاشر اس وقت 15 سال کا تھا، جبکہ بہروز 10 سال کا۔ ان دونوں سے یہ بات چھپائی گئی کہ ان کے چلے جانے کے کتنے دنوں بعد حاشر اور بہروز کو یہ بات پتہ چلی تو حاشر بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا۔ اس نے ماں کو ڈھونڈا بھی، لیکن اسے ماں نہ ملی، وہ اپنا کوئی ایڈریس چھوڑ کے ہی نہیں گئی تھی۔ حاشر ان سے زیادہ اٹیچ تھا، جبکہ بہروز چھوٹا تھا اور اپنی مما سے اتنا اٹیچ نہیں تھا، اس نے اتنی پرواہ نہ کی۔ لیکن حاشر اس کے چہرے سے مسکان ختم ہو گئی۔ دوسری طرف عروسہ اور ذہین صاحب کی اکلوتی بیٹی کسوہ، ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں عروسہ اور ان کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور کسوہ کو اپنے پاس لے آئے۔ اس کو پھولوں سے بھی زیادہ نازوں سے پالا۔ تب جنید صاحب نے سوچ لیا کہ وہ کسوہ اور حاشر کی شادی کریں گے، پر معاملہ سب اس کے الٹ ہو گیا۔ حاشر نے انکار کر دیا۔ کسوہ ذہین بنت محمد ذہین آپ کا نکاح حاشر روہیل ولد روہیل کاظمی سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کسوہ نے سختی سے آنکھیں میچی اور دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا، جبکہ حاشر انتہائی سنجیدہ تھا۔ اسے کیسے جنید صاحب نے اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہی بڑی بات تھی کہ وہ نکاح کر رہا تھا، چاہے زبردستی ہی صحیح، لیکن اس نے کسوہ کو اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ مبارک ہو بہت بہت۔ جنید صاحب کو سب نے مبارکباد دی تو وہ خوش ہوتے حاشر کو گلے سے لگاتے اس کا منہ میٹھا کروا گئے۔ وہ سر جھکائے وہیں اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج سے نیچے اترتا اسے ہیر اندر آتی دکھائی دی۔ حاشر اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھ لب بھینچ گیا۔ کیا کہتا اسے؟ اس کے دادا جان نے اس کے ساتھ زبردستی کی،
اس کا نکاح کسوہ سے بڑھوا دیا۔ ایک شکوہ تھا ہیر کی آنکھوں میں۔ کچھ ہی دیر میں کسوہ کو سٹیج پر لاتے بٹھایا گیا۔ پنک کلر کی لانگ اور نفیس سی میکسی میں وہ باربی ڈال سی لگ رہی تھی۔ حاشر بیٹھو بیٹا۔ جنید صاحب نے ہیر کو ایک غصے کی نگاہ سے دیکھا اور حاشر کو واپس اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ تصویروں کی کلک پہ وہ چونکا۔ سامنے کھڑی ہیر اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ بہروز بھی تھا۔ دادا جان، اچانک سے بہروز کی آواز سنتے ہوئے سب چونکے۔ ہمارے ساتھ بھی تھوڑی تصویریں کھنچوا لے، ہم بھی آج کے دولہا دلہن ہیں۔ بہروز کے بات پہ سب کے چہروں پہ شدید حیرانی چھائی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم جنید؟ برہم ہوئے تو حاشر بھی شوق کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی سچ ہے دادا جان۔ آؤ ہیر، بہروز بہت ادب سے جنید صاحب سے کہتا۔ ہیر کا ہاتھ تھامے سٹیج کی جانب بڑھا۔ بھائی، کیا ہماری جگہ بن سکتی ہے؟ حاشر سے وہ مانی خیزی سے کہتے ایک نظر کسوہ کو دیکھنے لگا، جس نے لب بیچوں سے دیکھا۔ حاشر ایک گسیلی نگاہ ہیر پر ڈالتا سٹیج سے نیچے اتر گیا۔ تمہارا دولہا جا چکا ہے کسوہ، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بھی چلے جانا چاہیے؟ ہیر نے آئیبرو چکاتے پوچھا۔ کسوہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اب سٹیج نے بہروز اور ہیر بیٹھے تھے اور ان کی دھڑا دھڑ تصاویر لی جا رہی تھی۔ جنید صاحب کسوہ کے ساتھ جا کھڑے ہوئے، جس کی نگاہیں سٹیج پہ ہی تھی۔ بہروز، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک لالچی لڑکی سے نکاح کر کے آ گئے، بہت پچھتاؤ گے۔ جنید صاحب کی بات پہ کسوہ نے انہیں شاک کی نظروں سے دیکھا۔ وہ لالچی لڑکی ہے اور میں زبردستی مسلط ہوئی لڑکی۔ کسوہ کی بات پہ جنید صاحب نے ایک نظر اس معصوم لڑکی کو دیکھا، اور 1 ماہ بعد وہ 18 سال کی ہو جانی تھی، اس لیے اس کے 18 سال کا ہوتے ہی اس کی رخصتی کا فیصلہ کیا گیا۔ پر حاشر کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے، جس وجہ سے جنید صاحب نے نکاح میں جلدی مچائی۔ پر کسوہ کی بات سنتے وہ پریشان ہو گئے، جبکہ کسوہ اپنی میکسی سنبھالتی گارڈن ایریا کے اندر جانے بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ اس کا دولہا نہیں تھا، اور اکیلے کھڑے ہو کے سب لوگوں کو عجیب نظروں اور طنزیہ باتوں کا سامنا کرنے سے بہتر تھا وہ یہاں سے واک آؤٹ کر جاتی۔ وہ کوریڈور سے تقریباً بھاگتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتی دیوار سے لگایا۔ کسوہ ایک دم گھبرا گئی، پر سامنے کھڑے غصے سے بھرے حاشر کو دیکھتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ بہت خوش ہوگی نا تم آج میری زندگی کا تماشا بنا کے؟ وہ دھیمے لہجے میں پھنکارا۔ اپنی زندگی کا تماشا آپ خود لگا رہے ہیں مسٹر حاشر کاظمی۔ وہ دانت پیستے بولی، میری زندگی سے ہیر کو نکال کے تمہیں کیا ملا؟ تم نے دادا جان کے ساتھ مل کے جو چال چلی، اس کے بعد اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ مجھ سے نکاح کرنے پہ پچھتاؤ گی تم۔ مجھ سے نکاح کر کے آپ کو غصہ نہیں، لیکن غصہ آپ کو اس بات کا ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی کو بیاہ کے لے آیا۔ کسوہ کی بات پہ حاشر کے اندر آتش فشاں سا پھٹ پڑا۔ جان لے لوں گا میں تمہاری اگر کوئی بھی بکواس کی۔ اس سب کی وجہ تم ہو، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا۔ حاشر انتہائی غصے کے عالم میں بول رہا تھا۔ اتنی بے عزتی بنا چاہتے ہوئے بھی کسوہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو آپ کر دیتے انکار؟ کسی نے بندوق کی نوک پہ آپ سے تو قبول کروایا تھا۔ بلکہ چھوڑیں، ابھی بھی وقت ہے سب کے سامنے جہاں نکاح کیا طلاق دیکھے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حاشر اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب تر دبا دبا چلا کے بولا۔ طلاق کا لفظ زبان پہ آیا تو بھی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ مرتے دم تک تمہیں اپنے نام سے جدا نہیں کروں گا، بلکہ اب تمہاری رخصتی لوں گا اور اوہو اچھا سیدھا کہے نا، روایتی مردوں کی طرح نکاح کے رشتے کو ہتھیار بنا کے اب اپنا بدلہ لیں گے مجھ سے۔ کسوہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا حاشر کو سخت غصے سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ اس سے کبھی بھی نہیں ڈری تھی، اس کا غصے کو تو بالکل بھی خاتمے نہ لاتی تھی، جس وجہ سے حاشر کو اور زیادہ غصہ آتا تھا۔ تو میں رخصتی کے بعد بتاؤں گا کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑوں گا، میرے سینے پہ چھپتے پناہ مانگو گی مجھ سے۔ وہ اسے سرگوشیانہ انداز میں کہتا، جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ اس کی ذومعنی بات پہ کسوہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اسے حاشر کے دیکھنے کا انداز بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ کسوہ نے ارد گرد دیکھا اور جھٹ سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے میں غائب ہو گئی۔ حاشر ضبط سے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بہرو تم سے یہ امید نہیں تھی، ایک راہ چلتی لڑکی کو تم کاظمی ہاؤس کی بہو بنا کے لے آؤ گے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد جنید صاحب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ راہ چلتی دادا جان، وہ راہ چلتی اب بیوی ہے میری۔ بھروس ترک کے بولا، جو اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں نکاح کرتی ہے نا، وہ راہ چلتی ہوتی ہے، خاندانی نہیں۔ جنید صاحب کی سخت گیر آواز پہ بہروز کے ساتھ ہیر بھی لب بھیج گئی۔ یہ سچ تھا کہ ہیر کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے خاندان کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ راہ چلتی ہے یا خاندانی، پر اب یہ میری بیوی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسے بھی وہی درجہ دیا جائے گا جو آپ اپنی نواسی کو دیں گے۔ بہروز نے سیڑھیوں کے اوپر کھڑی کسوہ کو ایک طنزیہ نظر سے دیکھا، جس نے زر جھڑکتے رخ پھیر لیا، جس میں بہروز کو اچھی خاصی تپ چڑھی۔
بیٹا یہ تو تم بھول ہی جاؤ کہ اس گھر میں کسوہ کی جو جگہ ہے وہ میں کسی اور کو دوں گا۔ تم پوتے ہو میرے دل و جان سے عزیز ہو، لیکن تم نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے اسے گھر لا کے جو غلطی کی ہے اس کے لیے تم بہت پچھتاؤ گے۔ وہ بھی سخت گیر لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی کسوہ بھی مڑنے لگی کہ اسی وقت حاشر وہاں آ پہنچا تو وہ رک کے نہ دیکھنے لگا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز بھائی؟ پاس کھڑی ہیر کا ہاتھ تھامے بہروز نے حاشر کو آنکھ لگانی چاہی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں ہاتھ دیکھتے حاشر نے لب بھینچے۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں تم میں بہروز، حاشر نے ماتھے میں بڑھ ڈالے کہا۔ رائٹ، آپ ہی کا بھائی ہوں، وہ بھی دو بدو جواب دیتا حاشر کو مزید تباہ کیا۔ رہنے دو بہروز، ان سے کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ جن لوگوں میں خود کو منوانے کا اپنی بات رکھنے کا دم نہ ہو اور زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اینڈ یو نو، تم بہت بہادر ہو، اس لیے آج ہیر تمہارے ساتھ ہے۔ ہیر نے بہروز کے کندھے کے ساتھ لگی بہت ادا سے کہا۔ کسوہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اتنا دم کہ کوئی نہ پیٹھ پیچھے آپ پہ وار کرے، آپ کو برا بھلا کہہ سکے، نہ سامنے۔ حاشر کے ساتھ کھڑی وہ اس کے سائڈ پہ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ حاشر نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تمہارے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی ہینڈل کر سکتا تھا۔ بلکہ میں کسوہ نے اپنے چہرے ایکسپریشن ایسے دیے جیسے کہہ رہی ہو واٹ ایور، تمہیں کس نے کہا بیچ میں ٹانگ اڑاؤں؟ ہیر نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ جب تم جوتے سمیت گھسو گی تو مجھے بھی آنا پڑے گا نا، کسوہ نے آنکھیں مٹکاتے کہا۔ چلو یار کیوں منہ لگتی ہو ان کے، آؤ چلے، آج ہماری سہاگرات بھی تو ہے۔ بہروز نے ہیر سے کہتے حاشر کو ایک آنکھ ونک کی اور ہیر کا ہاتھ تھامے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لے، کسوہ نے کانچ کا ایک خالی گلاس حاشر کی جانب بڑھایا۔ کیا؟ حاشر نے حیرانی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اب آپ وہ سہاگرات منانے جا رہے ہیں تو آپ کو غصہ آئے گا، تو آپ نے اتارنا نہیں ہے، لے گلاس توڑے، اپنا غصہ اتارے۔ کسوہ کی باتوں پہ حاشر کا جی چاہا وہ اپنے بال نوچ ڈالے۔ کیا چیز ملی تھی اسے؟ تمہاری زبان بہت چلتی ہے، کہتا ہوں دادا جان سے کل ہی رخصتی دے مجھے، تمہاری زبان کا تو علاج میں کروں گا۔ حاشر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے میں رخصتی دے دیں، میں بھی 18 کی نہیں ہوئی۔ کسوہ نے اسے بڑے پتے کی بات بتائی۔ لیکن زبان تو تمہاری 18 × 18 کی طرح چلتی ہے جو رکتی ہی نہیں۔ اور باتیں؟ حاشر نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ کو میری بات کرنے پہ بل آتا ہے کیا؟ بھویں اچکاتے پوچھتی، وہ بہت شرارتی سی لگ رہی تھی۔ حاشر نے اسے پہلی بار میٹھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ غصہ کرنے کے بجائے آپ بھی بول لیا کریں، کسوہ نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ میں باتوں پہ نہیں عمل پہ یقین رکھتا ہوں، تم سہاگرات کی باتیں کرو، میں اس پہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کی بولتی پھر سے بند کر گیا۔ کسوہ چاہ کے بھی اس کی بے باک باتوں کا جواب نہیں دے پائی۔ اس کی حالت سے مذہوز ہوتا حاشر موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ توبہ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں، چھی! وہ اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بہروز کے نیچے جو تم نے کہا، تمہارا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ ہیر نے کمرے میں آتے رخ پلٹ کے بہروز سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہو سکتا ہے؟ بہروز نے الٹا سے سوال کیا تو لب بھینچ کے مسکرا دی۔ ہماری یہ ڈیل ہوئی ہی نہیں تھی تو آئی ڈونٹ تھنک سو، پھر پوچھنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ بہروز سگریٹ سلگاتے بستر کے ایک طرف بیٹھتے کہا۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، میں تو حاشر کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تم سے نکاح کر کے اس گھر میں آئی ہوں، لیکن تم مجھے کیوں پرپوز کیا؟ ہیر نے حیرت سے پوچھا۔ اٹس انف یور بزنس، تمہارا بھی کوئی مقصد ہے تو میرا بھی ہے، تم اپنے مقصد کو پورا کرو، میں اپنا، اور جس دن دونوں کا مقصد پورا ہو جائے گا اس دن ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سگریٹ کا کچ لگاتے بیٹھ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کرے۔ ہیر نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بہروز نے زور زبردستی حاشر کی بدولت اپنا ولیمہ رکھوا ہی لیا۔ ایک بہت بڑے بینکیوٹ میں بہروز اور ہیر کا آج ولیمہ تھا، جس میں حاشر کے کہنے پہ جنید صاحب نے شرکت کی تھی۔ ان کے ساتھ کسوہ بھی تھی، پیچ کلر کی بہت ہی خوبصورت ساڑی زیب تن کی، وہ نظر لگ جانے کی حد تک بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور یہاں آ کر وہ بہت خوشی سے ولیمہ اٹینڈ کرتی حاشر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بہروز نے ایک طرف کپل ڈانس کا بھی بندوبست کروایا تھا، جہاں لائٹس آف ہوتے ہی ایک سپوٹ لائٹ آن ہوئی جس میں ہیر اور بہروز کپل ڈانس کے لیے کھڑے ہوئے ہلکے ہلکے موو کر رہے تھے۔ ہلکا ہلکا میوزک آن تھا۔ حاشر اپنے موبائل پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا جبکہ کسوہ ان دونوں کو ڈانس کرتا دیکھ مسکرا رہی تھی۔ وہ ڈانس نہیں کر رہے تھے، بس ایک دوسرے کے ساتھ چپکے گول گول گھوم رہے تھے۔ حاشر اچانک سے اپنے پاس کھڑی کسوہ کی آواز سنتا وہ چونکا۔ وہ بھی کافی دیر سے انتظار میں تھا کہ محترمہ ابھی تک کچھ بولی کیوں نہیں۔
آئیں نا ہم بھی ڈانس کرتے ہیں۔ اس کی انوکھی فرمائش پر حاشر نے خیر سے آگے پہاڑ کے اسے دیکھا، جسے اس کی دماغی کنڈیشن پہ شک ہوا تھا۔ اب ان دونوں کے ساتھ 2 سے 3 کپل اور ڈانس فلور میں دھیرے دھیرے ڈانس کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارا دماغ ہر وقت بس فضول ہی سوچتا رہتا ہے، حاشر نے دھیرے سے سر جھٹکتے کہا۔ فضول کیا آئیں پلیز، وہ زبردستی سے اسے ڈانس فلور پہ کھینچتے ہوئے لے گئی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ کسوہ کی آنکھوں میں چمک اور گہرے مسکان تھے، جبکہ حاشر کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ کسوہ نے اچانک ہی حاشر کے ہاتھ اپنی کمر کی گرد رکھے اور خود اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ حاشر اس کی اتنی دیدہ دلیری پہ حیران ہی رہ گیا، جبکہ بہروز اور ہیر تو اپنا ڈانس بھولتے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ وہ ہلکا سا موو آن ہونے لگے۔ کسوہ مجھے ڈانس نہیں آتا، دھیرے سے اس نے کسوہ سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی ماند پڑے، اس لیے حاشر کا لہجہ خود بخود نرم پڑ گیا۔ مجھے بھی نہیں آتا، اس کے برجستہ جواب پہ حاشر نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ ہنسی کا فوارہ چھوٹنے والا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ حاشر بھی دھیرے سے مسکراتے اس کی کمر کے گرد اپنے حصار تنگ کرتا اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ وہ جو گردن پیچھے کرتے ہنسی جا رہی تھی، حاشر کے اپنی طرف کھینچنے پہ اس کی ہنسی کو پل میں بریک لگی۔ لیٹ اسٹارٹ کپل ڈانس، وہ اسے آنکھ ونک کرتا بڑی مہارت سے اسے لیے موو آن کر رہا تھا۔ کسوہ نے آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھیلائی۔ وہ بہت ماہرانہ انداز میں اب اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی کمر کی گرد باندھے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا۔ جھٹکے سے ڈانس کرتے اس نے کسوہ کا رخ دوسری جانب موڑا، اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگاتے اس کو اپنے حصار میں لے لیتا، اس کی گرد اپنی باہوں کو تنگ کرتا چلا گیا۔ کسوہ نے دھڑکتے دل اپنی آنکھیں میچے حاشر کے سینے پہ سر رکھا، ایک سرور سے چھایا ہوا تھا اسے حاشر کی سنگت میں۔ اس کا چھونا کسوہ کو بالکل برا نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل حاشر نے جھٹکے سے اسے اپنے طرف موڑا تو وہ سیدھا اس کے سینے میں جا سمائی۔ دونوں کے چہروں میں انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کے گلے میں باہیں حمائل کیے کسوہ دھڑکتے دل سے بس اسے ہی بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ حاشر کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پہ تھوڑی سی سخت ہوئی تو گھبرا کے کسوہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن حاشر اسے مزید خود پہ بھینچتا تو کسوہ گہرے سانس بھرے۔ فیروز نے اسی وقت میوزک آف کروا دیا، سب لائٹس آن ہو گئی۔ حاشر اور کسوہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے کھڑے ہوئے، ہر طرف تالیوں کی گونج تھی، سب کسوہ اور حاشر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ کسوہ کے چہرے پہ ایک شرمیلی مسکان سے سجی تھی، جس سے اس کے چہرے کی چمک مزید اضافہ ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈانس فلور سے نیچے اتر گئی۔ حاشر بھی باقی مہمانوں کی جانب بڑھ گیا، لیکن آج کی کپل بہروز اور ہیر کا موڈ سخت خراب کر گئے۔ وہ شاور لے کے بعد روم سے نکل رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ شرٹ لیس تھا، گلے میں ٹاول ڈالے بال سکھا رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے پیچھے ہیر کو دیکھتا ماتھے پر بڑھ ڈال گیا، جو بنا دستک کے اس کے روم میں رات کے اس وقت آئی۔ بہروز آج گھر نہیں تھا اور وہ فائدہ اٹھاتے حاشر کے روم میں آتی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں دستک دے کر آنا چاہیے تھا، وہ اس کی طرف سے رخ پھیرتا کبٹ کے جانے بڑھتا سرد لہجے میں بولا۔ ہیر سے اس کا لہجہ برداشت نہ ہوا اور آگے بڑھ کر حاشر کی گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا۔ حاشر، جس نے ابھی ہاف شرٹ پہنی تھی، ہیر کا یوں خود سے چپکنا اسے لگا کسی نے اس پہ تیزاب ڈال دیا۔ اس کی انگلیوں کے پوروں نے حاشر کے جسم کو چھوا تو ہیر کے دل میں ایک ٹھیس سے اٹھی، جذبات میں آنکھ سے سلگی۔ اسی پل کسوہ بھی وہاں اندر آئی، تو ہیر کے ہر قدم پہ نگاہ رکھے ہوئے تھی، اس لیے اس کا حاشر کے روم میں آنا اس سے چھپا نہیں رہ سکا۔ اندر آتے ہی جو منظر اس نے دیکھا، کسوہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کس طرح وہ بے شرموں کی طرح اس کے شوہر کے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ کسوہ نے لب بھینچے، اسی پل حاشر نے اسے خود سے پرے جھٹکا۔ تم، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کسوہ کو وہاں دیکھ وہ چپ ہو گیا۔ پلیز حاشر، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، مر جاؤں گی، مجھے خود سے دور مت کرو پلیز۔ اور پھر سے حاشر کا ہاتھ تھامے اس سے لپٹی۔ کسوہ کی آنکھوں میں چبھن سی ہوئی تھی۔ اپنی حد میں رہو تم۔ حاشر نے اسے خود سے پرے کیا تو بری طرح مچلی اور حاشر کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے اس کی گالوں پہ لب رکھے۔ وہ آج کسی بھی حال میں حاشر کو پانا چاہتی تھی، اس سے رہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جب اس نے حاشر اور کسوہ کو ڈانس کرتے دیکھا تب اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے گال پہ بوسہ دے دے وہ مزید پیش قدمی کرنے لگی کہ حاشر نے اس کے بازو سمیت اسے دور جھٹکا۔ حاشر کی آنکھوں میں شدید غصے کی لہر اٹھی، اس کے دل و دماغ میں چنگاریاں سے بھر گئی۔ حاشر نے آج تک اسے کبھی خود سے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ حاشر کا بس نہیں چل رہا تھا تھپڑ مار کے ہیر کا منہ لال کر دے،
لیکن وہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے والوں کو مرد کا درجہ نہیں دیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک وہ ہیر پہ نہ چاہنے کے باوجود بھی ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ لیکن کسوہ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ دونوں کے بیچ دیوار بنی ہیر کو سخت گھوری سے نوازتی اچانک سے ہیر کو حیران کر گئی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے شوہر کے قریب جانے کی؟ کسوہ کی غصیلی آواز پہ حاشر نے اسے چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا۔ تمہارا شوہر پہلے میرا تھا، میری دسترس سے چھینا ہے تم نے اسے، لیکن وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ ہیر بھی ہٹ دھرمی سے بولی کہ کسوہ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ ہیر اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ نکل جاؤ ابھی اسی وقت اس کمرے سے، کسوہ غصے سے دبا دبا چلائی۔ ہیر نے ایک شکوہ کنا نگاہ حاشر پر ڈالی جو بالکل خاموش کسوہ کو دیکھ رہا تھا۔ غصہ اور شرمندگی کے احساس سے وہ وہاں سے نکلتی زور سے دروازہ بند کر گئی۔ کسوہ نے اپنی آنکھوں پہ آنسو لیے حاشر کی جانب مڑ کر دیکھا۔ حاشر کو اس کی پانیوں سے بھری آنکھوں میں اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا۔ کسوہ، اس نے دھیرے سے کسوہ کو پکارا، لیکن کسوہ اس کے گال پہ لپسٹک کا نشان دیکھتی لب بھیج گئی۔ اس کی کمر اور پیٹ پہ ہیر کے ناخن کا یہ زخم دیکھتی اندر ہی اندر تڑپ گئی۔ وہ حاشر کے گلے سے لگ گئی تھی۔ جب حاشر نے اسے دھکا دیا تو اس کی گرفت سخت تھی، جس وجہ سے اس کے ناخن حاشر کے جسم پہ نشان بنا گئے۔ کسوہ تو جلتے انگاروں پہ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ گرا جس میں حاشر سب کچھ بہہ گیا۔ کسوہ تم غلط، کچھ بولتا کہ اسے صفائی دینے لگا۔ ریموو یور شرٹ، اس کے الفاظ سنتا سکتے میں آیا۔ وہ اسے تقریباً 7 سال چھوٹی تھی اور اس پہ حکم کیسے چلا رہی تھی۔ ریموو دا شرٹ حاشر کاظمی، وہ سخت لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ حاشر ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کسوہ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کا مضبوط سینہ اور مسلز دیکھتی ایک پل کو کسوہ کی نگاہیں گڑبڑا گئی، لیکن اگلے ہی پل کسوہ ہیر کے عمل کو سوچتی اس کے ہاتھ تھمے باتھ روم کے رخ کر گئی۔ اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتی وہ شاور آن کر گئی۔ حاشر اس لڑکی کی دیوانگی کو دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ پانی کی بوندیں اسے مکمل بھگو رہی تھی۔ کسوہ نے اس کے گال پہ لگی لپسٹک کے نشان کو آگے بڑھ کے انگلیوں سے رگڑ کے صاف کرنا چاہا۔ اس کے ماتھے پہ بے تحاشا بل تھے۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہیر نے اس کے حاشر کو چھوا کیسے۔ وہ اس کے گال کی لپسٹک صاف کرنے کے چکروں میں خود بھی شاور کے نیچے کھڑی تھوڑی تھوڑی بھیگنے لگی تھی۔ اس کا یوں خود پہ حق جتانا حاشر کو دل کو بہت بھلا سا لگا۔ حاشر 1 منٹ میں ہی اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے ساتھ جوڑ گیا۔ کسوہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ مکمل اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑا اب اسے ہی بھگو رہا تھا۔ کسوہ نے منہ بناتے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کی باہوں کا حصار توڑنا چاہا لیکن گرفت مزید سخت ہو گئی کہ ان کے بیچ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ کسوہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ بنا کچھ کہے وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ حاشر کا فوکس اس کے شربتی ہونٹ پہ جن پہ پانی کی بوندیں گرتی ایک اوس کے منظر پیش کر رہی تھی۔ حاشر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل ہمک ہمک کے اس کو چھونے اور پیار کرنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن وہ بہت مشکلوں سے خود پہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ کسوہ کو لگا شاید وہ مزید اس کے قریب ہوتا، اسے چھوئے گا، لیکن حاشر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی نسوانیت کو محسوس کرتے وہ اب اسے دھیرے سے چھوڑ گیا۔ اس کا یوں چھوڑنا ہی کسوہ کو آگ لگا گیا۔ اس کے دل میں ہیر تھی، اس لیے وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اس سوچ نے کسوہ کے دماغ کو بری طرح ہلا دیا۔ زور سے اس کے سینے پہ ہاتھوں سے دباتے پش کیا۔ آئی ہیٹ یو حاشر کاظمی، آئی ہیٹ یو۔ وہ ضبط کے باوجود رو دی اور اسے دیوار کے ساتھ سلگاتی خود شاور کے نیچے آتے کچھ ہی پل میں بھیگ گئی۔ اس کی کندن سے سراپا ساڑی میں بھیگنے کی وجہ سے مزید اجاگر ہوتا قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ حاشر نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور بے اختیار ہوتا اس کے لبوں پہ چھپا۔ اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنے ہونٹوں کے نرم گرفت پہ لیا۔ کسوہ کے پورے جسم میں سپارک سا اٹھا۔ اگلے ہی پل حاشر نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا دیا۔ کسوہ نے گھبرا کے اپنی آنکھیں میچ لی۔ حاشر بھی بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پہ گرفت جماتا سخت کر گیا۔ اس کی سانسوں کو کھینچتا اس کو بے جان سا کر گیا۔ کسوہ نے اس کی سانسوں کو انہیل کرتے اپنی سانس بحال کرتے گہرا سانس بھرا تو حاشر نے ایک چھوٹی سی بائٹ اس کی لیتے پیچھے ہٹا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اسے دیکھے گئی، بلکہ اٹھا کے اسے دیکھا تو شاور کی بوندیں اس کی آنکھوں کو واپس نیچے کر گئیں۔ حاشر نے ہاتھ بڑھا کے شاور آف کر دیا۔ کسوہ کے چہرے پہ شرم و حیا کی لالی دیکھتا وہ ایک گال سے مسکرایا۔ کیا ہوا؟ حاشر کاظمی پہ یقین ڈگمگا کیا؟ وہ بانی خیزی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا یقین کبھی بھی نہیں ڈگمگا سکتا۔
مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کا کردار بہت مضبوط ہے، لیکن وہ کہتے کہتے رکی۔ حاشر جس کے لبوں کو دیکھتا دل میں پھر سے ان کو چھونے کی خواہش باندھ رہا تھا کہ اس کے لیے لیکن پر ٹھٹکا۔ لیکن کیا؟ بے اختیار پوچھ بیٹا۔ کہیں مجھے اس ہیر پہ بھروسہ نہیں؟ وہ بہت چلاک لڑکی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آج آپ کے قریب آئی، کل اور بھی قریب آ سکتی ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کسوہ نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، نہیں آئے گی۔ حاشر نے اس سے مسکرا کے کہا تو کسوہ نے اسے گھورا۔ ابھی بھی وہ آپ کے قریب آتی، آپ کے گال کو چوم گئی تھی اور آپ چوپ چاپ دیکھتے رہ گئے اور شکوہ کر کے پلٹی تھی کہ حاشر نے اسے کھینچ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ کسوہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ حاشر نے اس کی گردن پہ چپکی لڈو کو اس کی گردن سے الگ کرتے اس پہ اپنے دہکتے لب رکھے۔ کسوہ جی جان سے لرزی، اس کی زبان پہ آئے سبھی الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ کسوہ کی سانسیں گہری ہونے لگیں۔ کسوہ ہاشمی، تم اتنے گہرے سانس کیوں بھرنے لگی؟ اس کا رخ اپنے جانب کرتے وہ گمبھیر لہجے میں بولنے لگا، اب آپ قریب آ رہے ہیں۔ کسوہ نے ٹوٹے الفاظ میں کہا، جب حاشر اپنی منکوہا کے قریب آئے گا تو کوئی اور حاشر کے قریب آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے گال پہ لب رکھتے مسکرایا۔ اس کی بڑھتی بے باکیوں پہ کسوہ کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ کسوہ کی زبان سے پھسلتے حاشر کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم اتنے پہ گھبرا گئی۔ وہ محظوظ ہوتا اپنے گیلے بال جھٹک گیا۔ آپ دروازہ لاک کر کے سویا کریں۔ وہ منہ بنا کے بولتی باتھ روم سے باہر نکلی۔ حاشر بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ لڑکی نہیں ہوں جو عزت جانے کا خطرہ ہے، وہ بھی اپنے گھر میں۔ وہ ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا بولا۔ اس کی بات پہ کسوہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آپ کیسی باتیں کرنے لگے ہیں؟ وہ اپنی شرٹ نکالتا زیب تن کر گیا۔ تمہاری صحت کا اثر ہے مس، جاؤ جا کے چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی، اور اس وقت تمہارے یہ نظارے بکھیرتا روپ مجھے بہت بری طرح بہکا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بہکتا ہوا مزید کوئی جسارت کر جاؤں، اپنے روم میں جاؤ یار۔ اس سے فاصلہ رکھتے کھڑا ہوتے اس سے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ کسوہ نے ایک نظر اپنے حلیے کی جانب دیکھا۔ ساڑی اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی اس کے جسم کے انگ انگ کو واضح کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سر جھکائے شرمندہ ہو کہ اس کا جھکا سا سر حاشر کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ ہنستی مسکراتی رعب جماتی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ ہاں، اب اس کا ذرا سا شرمیلا روپ بھی حاشر کو اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ سر جھکائی ہے اسے اچھا نہیں لگا۔ نظریں کیوں جھکا لی؟ حاشر نے اس کی توڑی کے نیچے انگلی رکھتے اس کا جھکا سا سر اٹھایا۔ کسوہ نے نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے اسے دیکھا۔ حاشر نے انگوٹھی سے اس کے نچلے لب کو دبایا۔ کسوہ آنکھیں جھپکاتی وافردگی کو دیکھتے مسکراتی ہوئی شرمائی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کسوہ، حاشر کی پکار پہ وہ تھمی۔ حاشر نے اسے اپنی جیکٹ پہنائی تو اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی نامحرم کی نگاہ میری منکوہا پہ پٹے۔ اس کی دعاتی شروپ صرف حاشر کے لیے ہے، حاشر کاظمی کے لیے۔ اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتے اپنا من بخش دیا۔ وہ پرسکون ہوتی مسکراتی باہر نکل گئی۔ حاشر اس کے لیے اپنی سوچ کو بدلتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کی چاہت اس کی خوشی بن رہی تھی۔ ہیر تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی۔ ہاں، شاید پسند بدل سکتی تھی، اور جب پسند بدل سکتی تھی تو پسند کی ہوئی چیز کو کوئی پسند بدلنے کے لیے کیسے رکھ سکتا تھا؟ اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے کسوہ پسند نہیں، وہ اس کی بہت خاص ہے۔ اس کی موجودگی حاشر کو اچھی لگتی تھی۔ ہاں، ہیر اسے پسند تھی، لیکن اب وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کے لیے نامحرم۔ حاشر کے احساسات بدل رہے تھے اور یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز اب صرف کسوہ تھی جو اس پہ اللہ نے حلال کی تھی۔ وہ کس حرام کے منہ کیوں لگاتا؟ راج جان، میں نے یہ فائنل دیکھ لی ہے، اب آپ بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ حاشر نے سنجیدگی سے جنید صاحب سے کہا تو اس کی جانب دیکھنے لگے۔ حاشر، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے اتنے دنوں سے سرد رویے کی وجہ سے کچھ اپسیٹ تھے۔ مجھے ناراض ہونے کا حق ہے۔ بولٹن سے سوال کرنے لگا۔ تمہارے ساتھ زبردستی کی کسوہ کو تم سے نکاح کروا کے؟ تم سے تمہاری محبت ہیر کو دور کیا؟ میں تمہارا قصوروار ہوں؟ تاج جان، ہیر میری محبت نہیں صرف پسند تھی۔ پسند کبھی بھی بدل جاتی ہے، لیکن کسوہ میری نکاح میں ہے، میری منکوہا ہے، اور 2 دن بعد وہ 18 کی ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ رخصتی پلان کریں۔ دماغ میں کچھ بھی نیگیٹو مت لائیں۔ مانا کہ نکاح زبردستی کروایا ہے آپ، لیکن اب وہ مجھے اپنی زندگی میں چاہیے، وہ بھی لازمی۔ حاشر کی پختہ لہجے پہ تاج جان دھیما سا مسکرائے۔ فائنلی اس کے اندر کسوہ کے احساسات جاگ گئے۔ ہیر نے ان دونوں حاشر کو بہت دفعہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک غلط نگاہ بھی اس پہ ڈالنا گناہ سمجھتا تھا۔
وہ چاہت پسندیدگی سے اوپر نیکی اور گناہ کو سمجھتا تھا، اس لیے اس کے لیے ہیر سے دور رہنا آسان ہو گیا تھا۔ بہروز کسوہ کو خوش دیکھ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ وہ کسوہ کو اکیلا دیکھتا اس کے قریب آیا۔ وہ آج اپنی رخصتی اور سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنے والی تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کی میکسی پہنے آسمان سے اتری کوئی ہور لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بہروز کو دیکھ وہ لب بھیج گئی۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ جائیں یہاں سے، کسوہ نے غصے سے ماتھے ڈال کر کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی نگاہوں میں پسندیدگی تھی۔ بہتر ہوگا اپنی بیوی پہ توجہ دیں، اس کی خوبصورتی دیکھے میری نہیں، وہ تنگ کے بولی۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرا کے اچھا نہیں کیا، وہ دانت پیس کے بولا۔ او ہلو ہلو، میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اب پھر بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ شادی ہو گئی اب آپ کی، باز آ جائیں ان حرکتوں سے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی کہ اسی پل بہروز نے اس کی کلائی تھامی اپنی طرف کھینچا۔ کسوہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، مذاق بنا دیا تم نے میری محبت کا۔ ایسا کیا ہے حاشر بھائی میں جو مجھ میں نہیں؟ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے حاشر سیدھا اندر آتا بہروز کی بات سن چکا تھا۔ شٹ اپ، چھوڑے میری کلائی ورنہ ہاتھ اٹھ جائے گا میرا۔ دیکھو کسوہ، ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو اس رخصتی سے، میں چھوڑ دوں گا ہیر کو، پھر ہم شادی کر لیں گے تم اور میں۔ کسوہ کا ہاتھ اٹھا تھا، بہروز کے چہرے پہ لگتے اس کی زبان کو لگام لگی۔ کسوہ نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ خبردار آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی تو ہاتھ توڑ دوں گی آپ کا۔ اور کیا بول رہے ہیں، میں حاشر کو چھوڑ دوں؟ اس کی بات پہ وہ طنزیہ ہنسی ہنسی۔ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتی، اچھا لگتا تو بھی چھوڑ دیتی، محبت کرتی ہوں تو شاید چھوڑنے کا سوچ لیتی، لیکن میں تو ان سے عشق کرتی ہوں، اور عشق کے اصول کے ساتھ عشق ایک ہی رسم میں ہوتی ہے جو ہے جنون، جس سے عشق کیا جائے، آخری سانس تک اسے نبھایا جائے، عشق کی منزلوں کو اپنے عاشق کے ساتھ طے کی جائے، اور کوئی تیسرا آ جائے بیچ میں، بہروز کی جانب شہادت کی انگلی کرتے لفظوں کو چباتے کہا تو اس کی ہستی کو مٹا دیا جائے گا۔ وہ جنونی انداز میں بولی تھی۔ تم اس سے پہلے کہ بہروز مزید کچھ کہتا، اپنے کندھے میں اس کے ہاتھ کی گرفت محسوس کرتا وہ پلٹا، اپنے پیچھے حاشر کو دیکھتا وہ سٹ پٹا گیا۔ میرے بھائی ہو اور مجھے بہت عزیز ہو، تمہاری جگہ اور کوئی ہوتا تو اب تک زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا، میں نہیں چاہتا ایسا کچھ ہو۔ آؤٹ۔ حاشر کی تنبی لہجے پہ بہروز نے مڈیاں بھیجتے ان دونوں کو دیکھا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ جاتے جاتے حاشر کے آخری جملے ان کے کان میں پڑے تھے، وہ رکا نہیں تھا، نکلتا چلا گیا۔ کسوہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا، اس کے وجود ابھی بھی دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی بھلے آج 18 کی ہو رہی تھی، لیکن اس کا کانفیڈنس اور خود اعتمادی حاشر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں گھبرا رہی ہو؟ حاشر اس کے قریب ہوتے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ کسوہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ میں نے ان پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگر تم نے ہاتھ نہ اٹھاتی تو میں اٹھاتا، اس کے گال میں آئے آنسو پونچھتے محبت سے بولا۔ مجھے ہاتھ نہیں، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضروری ہو گیا تھا، اب نہیں اٹھاتی تو آگے اٹھانا پڑتا۔ ادھر دیکھو میری طرف، مجھے تمہاری جو خصوصیت اچھی لگتی ہے نا، تم اسے کھو رہی ہو۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں پسند، مجھے تمہارا اعتماد پسند ہے، وہ خفگی سے بولا۔ پسند؟ کسوہ نے اس کی باتوں کو ایک ایک لفظ کو چنا۔ پسند تو آپ کو ہیر بھی تھی۔ اس کی بات پہ حاشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ پسند تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، پڑوس کی بلی بھی پسند ہو تو کیا اس سے بھی شادی کر لوں؟ اس کے الفاظ اسے واپس لٹاتے وہ کسوہ کو مسکرانے پر مجبور کر کے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھے۔ اب میری پسند صرف میرا عشق ہے، اور یہی تو رسم عشق ہے کہ جس سے عشق کرو پھر اسی کو پسند کرو، دل و جان سے پسند۔ اس کے ہاتھ تھامے کمرے سے باہر لے کر آیا جہاں کاظمی ہاؤس کو روشنی سے سجایا گیا تھا۔ حاشر کی خواہش پہ اس کا ولیمہ کاظمی ہاؤس میں ہی ہو رہا تھا۔ ہیر اور بہروز بھی خاموشی سے اس کے قریب کا حصہ بنے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسٹیج پہ حاشر اور کسوہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے، سبھی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ ہم اور ہماری پلاننگ سب دھری کی دھری رہ گئی، ہیر نے اسٹیج کی جانب دیکھتے افسوس سے بہروز کے کان میں کہا تو وہ منہ بناتا دوسری جانب دیکھتا، اپنے چہرے کو ہاتھ سے ملنے لگا۔ کسوہ اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد سے وہ چپ چپ تھا۔ اس کے دل میں سامنے کھڑے دونوں لوگوں کے لیے نفرت نہیں تھی، اور اس بات سے وہ زیادہ اپسیٹ تھا۔ ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف کسوہ، لیکن وہ کسوہ کو کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں اپنا وہ مقام پا چکی تھی کہ وہ اس کے ہاتھوں
مر تو سکتا تھا لیکن اس پر وار نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے وہ بے وسی سے وہاں سے نکلا تھا۔ ہیر بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ایک طریقہ ہے اپنا بدلہ لینے کا، اگر یہ ہمارے نہیں ہوئے تو ہم انہیں ایک دوسرے کا بھی نہیں ہونے دیں گے، جان سے مار ڈالتے ہیں دونوں کو۔ وہ پراسرار انداز میں بولتی بہروز کے دماغ کو بخ سے اڑا گئی۔ وہ غصے سے اس کی گردن دبوچ کے اس کی 14 طبق روشن کر گیا۔ ہیر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے بھائی اور بھابھی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا، اگلی سانس لینے کی تو تم قابل بھی نہیں رہو گی۔ جھٹکے سے اس کا گلا چھوڑا تو وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی اور حیرت سے بہروز کو دیکھنے لگی۔ تم مجھ پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ تم میرے بھائی کے بارے میں ایسے الفاظ بول کیسے سکتی ہو؟ بہروز کی بات پہ ہیر کے ہوش ٹھکانے لگے۔ تم تو محبت کرتے تھے کسوہ سے، اسے حاصل کرنا چاہتے تھے، پھر یہ سب؟ بھائی کا پیار کیسے جاگ گیا؟ ہیر نے تنفر سے پوچھا۔ بھائی سے پیار تو ازل سے تھا، ہاں کسوہ سے پیار بھی تھا، لیکن اپنے بھائی سے تھوڑا سا کم۔ پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ کسوہ زبردستی بھائی کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، میرا بھائی اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج کی ان کی باتوں نے میرے دل سے یہ بات نکال دی۔ وہ بھائی کے لیے بہت اہم ہے۔ بہروز کے جواب پہ ہیر کی آنکھیں بھیگی۔ وہ میرا تھا بہروز، کسوہ نے اسے چھینا اور تم نہیں، اللہ نے انہیں ملوایا ہے۔ ہم انسان اللہ کے آگے بے بس ہے، باقی تمہیں جو فیصلہ لینا ہے لے سکتی ہو، تم چاہو تو مجھ سے الگ بھی ہو سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بھائی اور بھابھی سے دور رہنا، اگر انہیں ذرا سے بھی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وارن کرتا کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہیر کے لیے وہ سب دروازے بند کر گیا۔ یہ تم گھونگھٹ نکال کے کیوں بیٹھی ہو؟ عاشر نے کمرے میں آتے اس کے گھونگھٹ نکالے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا۔ منہ دکھائی چاہیے، جلدی سے گھونگھٹ الٹے اور مجھے منہ دکھائی دے۔ شاباش۔ وہ گھونگھٹ کے اندر سے ہی بول رہی تھی۔ اتنی بار کے دیکھے گئے منہ پہ کون منہ دکھائی دیتا ہے؟ عاشر کی بات پہ کسوہ نے غصے سے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا۔ اس کی منمونا چہرہ دیکھتا وہ خود ہی دل میں ماشاءاللہ بولتا۔ اس کے قریب آیا۔ میں ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ سواگرات کا پروگرام بھی خراب کر دوں گی۔ اس کی باتیں سنتا عاشر کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ بہت ہی خطرناک لڑکی تھی، اس سے پنگا لینا مطلب وہ حال تھا۔ بیل مجھے مار، اچھا کیا منہ دکھائی چاہیے؟ وہ فوراً ہار مان گیا۔ جو آپ لے کے آئے ہیں بس دے دیں، اور اب یہ بات مت کہیے گا کہ لے کے نہیں آئے۔ تو دانت پیستے بولی۔ عاشر نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ حیرانی سے۔ خود دیکھ لو۔ عاشر نے اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتے کہا۔ ڈبیا کھولی تو عاشر نے اسے پل لائٹس آف کر دیے۔ عاشر یہ اندھیرا؟ وہ گھبرا سی گئی۔ میں نے کیا ہے تاکہ میری سہاگرات سپائل نہ ہوں۔ وہ اس کے دوپٹے سے ہی اس کے سر کے پیچھے ہاتھ کو لے جاتے، اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کے ڈبیا کسوہ کے ہاتھوں سے گرتی نہ جانے کہاں پہنچ گئی، جبکہ عاشر اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا۔ ان کے عشق نے آج جیت کر اپنے وجود کو کسوہ لیا تھا۔ دوسری جانب ہیر نے اپنے اور بہروز کے رشتے کو ایک موقع دینے کا سوچا تھا۔ وہ بھی تو عاشر کو صرف پسند کرتی تھی اور حسد میں آگے وہ اسے کسوہ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے بھی تو عشق کی منزلوں کو طے کرنا تھا۔ اس کا پارٹ 2 نہیں ہے، لیکن اگر آپ بہروز اور ہیر کے انتہائی عشق کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ناظرین آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔